अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 16 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मुस्तफ़ा, किधर हो तुम? आलम शाह ने उजलत में कार ड्राइव करते पूछा, जबकि पीछे आयला की गोद में दाऊद बेहोश पड़ा था, जिसके हाथ आयला मसल रही थी। मैं अस्पताल में हूँ, अभी सर्जरी से फ्री हुआ हूँ। तुम बताओ, भाभी और बच्चे कैसे हैं? अपने केबिन में आते मुस्तफ़ा अफंदी ने कहा, जिस पर आलम शाह ने कहा, मैं अस्पताल ही आ रहा हूँ। खैरियत है ना आलम? पता नहीं यार, आ रहा हूँ मैं, आलम शाह ने कहकर कॉल काटी और कार को सेंट मेरी हॉस्पिटल की पार्किंग में रोकता दाऊद को अपनी गोद में लिए आयला को अपने पीछे आने का कहकर मुस्तफ़ा के कमरे की तरफ चल दिया। जबकि आलम की बात सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो गया। सब खैर की दुआ करते हुए इमरजेंसी की तरफ चल दिया। आलम, क्या हुआ दाऊद को? दाऊद की हालत देखकर मुस्तफ़ा ने पूछा, जिस पर आलम ने जो हुआ बताया। ओ माय गॉड, कहते साथ ही मुस्तफ़ा ने आलम और आयला को बाहर भेजकर मुस्तफ़ा का चेकअप किया और सच्चाई जानकर मुस्तफ़ा के हाथ कांप उठे। इतने अच्छे बच्चे के साथ कोई शैतान क्या कर गया? दाऊद के होश में आते ही मुस्तफ़ा ने दाऊद की ड्रिप में नींद का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे दाऊद पुरसुकून सो गया। मगर अपने दर्द से अनजान वो मासूम बच्चा 7 साल की उम्र में इंसानियत के इस रूप से डर और सहम गया, जिसके नकूश इसके दिमाग में गहरी छाप छोड़ गए, जो रातों में इसको गहरी नींद से जगाने वाले थे। सबसे अलग अपनी तकलीफ बर्दाश्त करने वाला एक मासूम बच्चा। मुस्तफ़ा, क्या हुआ है इस दाऊद को? जो मैं समझ रहा हूँ वैसे तो नहीं ना? मुस्तफ़ा के कमरे से बाहर आते ही आलम ने एक उम्मीद के तहत पूछा, जिस पर मुस्तफ़ा अपने यार की हालत पर हाँ में सर हिला गया, जिस पर आयला रो दी, जबकि आलम शाह की आंखें पतरा सी गई। हौसला आलम, अगर तुम ऐसा करोगे तो इस मासूम को कैसे संभालोगे? भाभी, मुस्तफ़ा ने आलम और आयला को रोते देखकर कहा, कैसे करूं मैं अपने बच्चे की हिफाजत ना कर सका। एक दरिंदा आया और मेरे बच्चे को नोच गया। आलम की बात पर आयला की सिसकियों में इजाफा हुआ। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, जिस पर मुस्तफ़ा ने दोनों को पानी पिलाया और इन दोनों को लेकर दाऊद के पास आया, जो एक साइड पर लेटा हुआ था। अस्पताल के गांव में वो मासूम बच्चा अपनी आप बीती से अनजान गहरी नींद सो रहा था। आयला ने आगे बढ़कर दाऊद के माथे पर प्यार किया, जबकि आलम ने दाऊद का हाथ पकड़ा। मेरा बच्चा। आलम, भाभी, मुझे आप दोनों से बात करनी है, मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर आलम ने सर हिलाया और वो दोनों कमरे से बाहर मुस्तफ़ा के केबिन में चले गए। मुस्तफ़ा ने दोनों को बैठने का कहते साथ ही सोफे पर खुद बैठ गया। अपने गले को तर करके आलम और आयला को देखा, जो अपने बच्चे की हालत पर निढाल से थे। फिर हिम्मत करता हुआ मुस्तफ़ा बोला, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दाऊद का रेप हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार। मुस्तफ़ा की बात पर आलम और आयला ने मुस्तफ़ा की तरफ फटी आंखों से देखा। और करने वाला एक ही इंसान है। दाऊद की बैग से जो सैंपल हमें मिले हैं वो दोनों एक से हैं, मगर एक मसला ये है कि इस सैंपल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मेरा मतलब है ये कोई जो भी है मुजरिम नहीं, वरना इसका रिकॉर्ड होता। अब आलम, तुम या भाभी अब मुझे बताओ, क्या आपकी किसी से कोई लड़ाई हुई या कोई ऐसी बात? मुस्तफ़ा के पूछने पर आलम और आयला ने एक दूसरे को देखा। नहीं मुस्तफ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आलम शाह ने अटकते हुए बात पूरी की, जिस पर आयला ने भी अपना सर हिलाया। फिर भी जो है इसका दाऊद ही बता सकता है, आराम से बैठे हुए मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर निढाल सी आयला आलम के कंधे पर सर रख गई। मेरा यही मशवरा है कि जब तक दाऊद बात ना करे, आलम, इससे कोई सवाल मत करना। ये जंग इसकी है, इसे लड़ने दो। दाऊद से सवाल करने पर वो दिमागी तौर पर तंग होगा। अपनी तकलीफ दे याद को दोहराना आसान नहीं होगा, मुस्तफ़ा ने रसानियत से कहा, जिस पर आयला को हौसला देते आलम सर हिला गया। तभी वहाँ नर्स आई, जिसने दाऊद को नींद से जाग जाने का बताया। आलम, मेरे साथ चलो। भाभी, आप यहीं रहो, मुस्तफ़ा कहते साथ ही बाहर गए, जिसके हम मकदम आलम हुआ। डैड, व्हाट हैपेंड विद मी? दाऊद के दर्द से डूबी आवाज़ ने आलम को बेबस कर दिया। मुस्तफ़ा ने आलम के कंधे पर हाथ रखा, जिस पर आलम सर हिलाता दाऊद के पास गया। इट वॉज एन एक्सीडेंट माई सन, इट वॉज एन एक्सीडेंट, आलम ने दाऊद की आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, जिस पर दाऊद की आंखें नम हुई। तब भराई आवाज़ में बोला, इट हर्ट्स मी डैड अ लॉट, अ डेडली पेन रनिंग इनसाइड मी। दाऊद की बात सुनकर आलम रो दिया। फिर अपने आंसू साफ करता दाऊद का माथा चूम कर बाहर चला गया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं थी दाऊद को ऐसे देखने की, जबकि अपने बाप का रोता देखकर दाऊद सिसकियों से रो दिया। जिस पर मुस्तफ़ा दाऊद के पास आया और इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम एक बहादुर इंसान के बेटे हो और एक ऐसे इंसान के उम्मती हो जिसने दुख, दर्द और तकालीफ बर्दाश्त की हैं, जो अब तुम्हारे खून में है, और इस पाक उम्मती का हिस्सा होने की वजह से तुमको ये सब सब्र से बर्दाश्त करना है। अभी वक्त तुम्हारे हक में नहीं है, तो क्या हुआ, कल को तुम्हारा वक्त होगा।
تم داؤد عالم شاہ ہو، آج جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے کل تم اس کا حال اس سے بھی برا کرنا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، ایک مثال بنو تم داؤد عالم شاہ، اپنے جیسے کئی بچوں کو انصاف دلانے والے بنو۔ تم کمزور نہیں ہو، نہ ہی تم کو تمہارا مذہب کمزوری کا درس دیتا ہے۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے وہ مجھ سے بہتر تم جانو گے۔ اس غلاظت میں ڈوبے معاشرے کو نئی راہ دینا اور دکھانا تمہارا کام ہوگا۔ اس کے لیے تم کو ایک اصول پسند، ایک بہادر، ایک غیور انسان، ایک مضبوط انسان، اس معاشرے کے درندوں سے لڑنے والا ایک مضبوط عذاب والا انسان بننا ہوگا۔ مصطفیٰ کے لہجے میں نہ جانے کیا کشش تھی جس پر داؤد کے آنسو تھم گئے اور وہ مصطفیٰ انکل کو دیکھنے لگا جس کو اس اذیت سہنے کے بعد گمراہ ہونے کے بجائے مضبوطی، صبر و تحمل کا درس دیا، اپنے جیسے بچوں کو سنبھالنے اور ان کی رہنمائی کو بتایا۔ بیبی پنک کلر کے حجاب لیے، وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے دعا کی صورت حال زبور اپنی بے چینی کا حال مانگ رہی تھی۔ کل کی رات بہت مشکل سے گزری۔ چاچو اور مشتبہ نے کچھ نہیں کہا اور آرام کا کہہ کر دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ساری رات زبور روتی رہی جس کا ثبوت اس کی براؤن ریڈ ہوئی آنکھوں تھی۔ فجر تک داؤد کا رویہ، اس کی محبت، دیوانگی اور پیار یاد آتا رہا تو دوسری طرف کیتھرین کی باتیں۔ میرے اللہ مجھے راہ دکھائیں، کیا سچ ہے کیا نہیں مجھے نہیں معلوم، میری مدد کریں اور مجھے سکون عطا کریں جو رات سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، دعا میں سسکتے ہوئے زبور نے کہا اور جائے نماز سمیٹ کر رکھتے ہوئے سائڈ پر رکھا۔ تبھی گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال آئی جس پر زبور نے اپنے آنسو پوچھے اور فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ محبت بھرے جواب پر زبور کی آنکھیں نم ہوئی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب اپنی بیٹی کی آواز جو سن لی میں نے، خیام آفندی مسکراتے ہوئے بولے، جس پر زبور بھی مسکرا دی۔ مصطفیٰ نے بتایا مجھے کہ تم اس کی طرف ہو، میں تمہارے سیل پر کال کر رہا تھا، وہ بن جا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انداز میں فکر لیے خیام آفندی نے پوچھا، جس پر زبور اپنے لب بھیج گئی اور ایک لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی بولی، جی پاپا، رات ہی آئی ہوں میں، سیل شاید ہاسٹل میں رہ گیا۔ اٹک کر زبور نے جواب دیا جس پر خیام آفندی بولے، کوئی بات نہیں، میری بات ہوگی تم سے، تم ٹھیک ہو بہت ہے، شکریہ پاپا۔ اور زنیرہ، زاویار، مما سب کیسے ہیں؟ یہاں سب ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نے مشتبہ کے لیے لڑکی پسند کر لی، تم جانتی ہو اس کو؟ جی پاپا، دوست ہے میری، عالیہ بہت اچھی ہے۔ زبور کے تیزی سے بولنے پر خیام آفندی ہنس دیے۔ میرے بچے، مجھے مصطفیٰ بتا چکا ہے جب کوئی رسم ہوگی ہم بھی اس میں شامل ہوں گے۔ مصطفیٰ کو کہہ دیا ہے کہ مصطفیٰ کی شادی لاہور میں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ انب سے بات کرے گا اس بارے میں۔ جی پاپا، زبور خیام آفندی کی بات پر بس یہی بول سکی۔ پاپا کی اچھی بیٹی، جلد ملاقات ہوگی تم سے، خیام آفندی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ پاپا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بچے، میری میٹنگ ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، پاپا ماما کو بھی لے آنا۔ اس سے پہلے خیام آفندی کال کٹ کرتے زبور جلدی سے بولی، میں کوشش کروں گا۔ خیام آفندی نے کہہ کر کال کٹ کی جبکہ زبور اپنے لبوں کو بھیج گئی۔ ایک طرف ماں ناراض ہے تو دوسری طرف شوہر کی کرتوت۔ زبور نے لمبا سانس لیا اور آفندی ہاؤس سے باہر آئی جہاں پر کھڑا زبور کو اسپائی گارڈ ایکٹیو ہوا۔ زبور گھر سے نکل کر روڈ پر آئی جبکہ اس کے دماغ میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بیان کی باتیں گونجنے لگی۔ اللہ نے مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا ہے۔ جب ایک عورت کا نکاح کسی مرد سے ہوتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ جیسے ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا ساتھ ہر مشکل وقت میں دے، بالکل اسی طرح شوہر بھی یہی چاہتا ہے۔ زندگی کی یہ گاڑی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اگر تم اپنے شوہر میں کوئی عیب دیکھو تو اس کی تشہیر مت کرو، بالکل خاموشی سے اپنے شوہر کے حق میں دعا کرو، بات کرو اپنے شوہر سے کہ یہ کیوں اور کیسے، سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کے بجائے بات کرو اس سے۔ جیسے تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے عیبوں کے ساتھ تم کو اپنائے، ویسے ہی اس کو بھی اپنا یہ حق اور تمہارا فرض ہے۔ لڑائی جھگڑا کچھ نہیں، شیطان میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کر خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کا موقع ہم عورتیں اپنی جذباتی پن سے دیتی ہیں، بات نہیں کرتی۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہے، طنز کے بجائے آرام محبت سے بات کرو۔ نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم بھی تو اللہ دیتا ہے کہ پھر ہم جھگڑنے کے بجائے نرم لہجے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ بات کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو، خاموش ہو جانے کے بجائے نرم لب و لہجے میں بات کرو، مسئلے کا حل نکالو۔ جیسے جیسے زبور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بیان کو سوچتی جا رہی تھی ویسے ہی اس کے چلنے کی سپیڈ تیز ہو رہی تھی اور آخرکار زبور اپنے سنیکرز میں مسلم کمیونٹی سے بھاگتی ہوئی نکلی اور دماغ میں یہی دھن سوار تھی، شاہ میرا لباس ہے، مجھے ایسا نہیں آنا چاہیے تھا، بات کرنی ہے مجھے شاہ سے۔ کیتھرین کا کیا ماجرا ہے، وہ کیوں تھی وہاں کل؟ شاہ کیا سچ میں کیتھرین کا ماسٹر ہے؟ کل رات کی بے چینی کا جواب لینا ہے۔ میرا شاہ جو 2 ہفتوں سے مجھے خود سے لگائے سوتا رہا، رات کیسے سو گیا میرے بنا؟ سوچتے ہوئے زبور کا تنفس تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا اور سپیڈ بھی۔ عالم سر از ہیئر۔ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے داؤد آفس میں اپنا اینک کے آنے کی وجہ سے اس طرف متوجہ ہوا اور اس کے بتانے پر اپنی چیئر سے اٹھا، تب وہاں عالم شاہ آئے۔
کیسے ہو آپ ڈیڈ؟ داؤد نے اپنے اسی لب و لہجے میں پوچھا جو اب اس کی شخصیت کا خاصا تھی، جس پر عالم شاہ خود اذیتی میں مسکرا گئے. پھر بولے میں ٹھیک ہوں یار، تم تو جب سے میئر بنے ہو بھول ہی گئے ہو. دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے عالم شاہ صوفے پر بیٹھ گئے. ڈیڈ کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑے گا نا؟ میں سمجھ گیا داؤد، پر میں آج بھی تم سے یہی کہوں گا، ایک بار مجھے اپنے مجرم کا بتا دو. ڈیڈ پلیز. داؤد نے عالم شاہ کو ٹوکا، جس پر وہ فوراً چپ ہو گیا. تب وہاں اینا آئی، ساتھ میں کافی کے کپ ٹیبل پر رکھتی باہر چلی گئی. مصطفیٰ آنا چاہ رہا ہے عالیہ کے لیے، عالم شاہ نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر داؤد نے سر ہلایا. مجتبیٰ اچھا لڑکا ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ڈیڈ آپ عالیہ سے پوچھ لو، داؤد نے کہا کہ تب اینا پھر سے آئی، جس پر داؤد نے سر ہلایا. سر مصطفیٰ وانٹس ٹو میٹ یو، کین آئی کال ہم؟ الاؤ ہم آنا. چند سیکنڈز کے بعد حشاش بشاش سا مصطفیٰ آفس میں آیا. عالم کو دیکھ کر مسکرا گیا اور بولا، ویل ویل، اٹس گڈ ٹو سی یو مائی ایور گرین فرینڈ اینڈ لویبل بوائے ٹوگیدر. جس پر عالم شاہ کو مسکرائے گئے، جبکہ داؤد نے سر ہلایا اور بولا، ویلکم انکل، پلیز بی سٹ. ہاں ہاں تھینکس یارا، آئی ووڈ لائک ٹو ڈرنک جوس ریدر دین کافی، اور اٹس ویل اینڈ گڈ اف دا جوس از ایپل ان فلیور. مصطفیٰ کی بات سن کر داؤد اور عالم مسکرا گئے. تبھی داؤد نے مزید پوچھا، اوکے انکل، اینی تھنگ ایلس؟ نو مائی بلیوڈ بوائے، جسٹ انف. اوکے، آنا برنگ اے گلاس آف ایپل جوس فار انکل. داؤد نے آنا سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی باہر گئی. جبکہ مصطفیٰ اب عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مجھے ابراہیم نے بتایا کہ تمہاری دی گئی سمری پاس ہو گئی ہے، مصطفیٰ نے کہا، جس پر داؤد سر ہلا گیا. یہ بہت اچھا ہوا داؤد. یس انکل. کیوں بس انکل؟ عالم دیکھ رہے ہو اس کو؟ تمہارے آنے سے پہلے ہی دیکھ رہا ہوں میں. عالم کے کہنے پر مصطفیٰ ہنس دیا. پھر بولا، اس بار ان کے لہجے میں فکر تھا، مجھے تم پر فخر ہے داؤد، تم جیسے کر رہے ہو میرا سپورٹ تمہارے ساتھ رہے گا. تھینکس انکل. اینا کے آتے مصطفیٰ کچھ کہتے ہوئے چپ ہوا اور جوس کا گلاس دے کر اینا جب واپس گئی تب مصطفیٰ بولا، اس بار لہجے میں التجا تھی، میں تمہاری اور عالم کی اجازت سے مجتبیٰ کے لیے عالیہ کا ہاتھ مانگنے آنا چاہتا ہوں. عالیہ کو اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے تم اور عالم مجھے مایوس نہیں کرو گے. مصطفیٰ انکل. داؤد اور عالم ایک ساتھ بولے. پھر داؤد نے چپ رہنا ہی ٹھیک سمجھا اور عالم بولا، مجھے خوشی ہوگی اگر میری بیٹی تمہارے گھر کی رونق بنتی ہے. کب آؤ گے تم؟ ویسے میں سوچ رہا ہوں اگر تم راضی ہو تو کیوں نہ اس ہفتے منگنی کر دی جائے. مصطفیٰ نے عالم کے مان جانے پر مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاں یعنی 3 دن بعد؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. داؤد تم کیا کہتے ہو؟ عالم نے کہتے ساتھ ہی داؤد کی رائے مانگی، جو ہولے سے مسکرا دیا اور بولا، ڈیڈ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. چلو جی، اب اس ہفتے کی رات میں عالیہ اور مجتبیٰ کی منگنی ڈن. مصطفیٰ نے جوس کا سپ لیتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ منگنی عالم ہاؤس میں ہوگی. عالم کے بولنے پر مصطفیٰ چپ ہوا. پر یار، پر کچھ نہیں، عالم نے کہا. چلو ٹھیک ہے، اگر منگنی ادھر ہے تو شادی پاکستان میں کرتے ہیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ مصطفیٰ نے آئی برو اٹھاتے ہوئے داؤد اور عالم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر پہلے وہ حیران ہوئے. پھر عالم مسکرا دیا، ضرور. اسی وقت آفس کا دروازہ زور سے کھلا، جس پر داؤد نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جبکہ مصطفیٰ اور عالم نے نوادر کو حیرانی سے دیکھا. عالم 2 دن بعد داؤد کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا لایا تھا. گمسم سا داؤد عالم اور عائلہ کو خون کے آنسو رلا رہا تھا. اپنے بچے کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مجرم بنے ہوئے تھے، مگر داؤد نے ان دونوں سے کچھ نہیں کہا. گھر آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلا گیا. جب وہ وہاں پنک فراک پہنے اپنے ہاتھ میں ڈال پکڑے عالیہ آئی، جس کے پیچھے پیچھے عالیان بھی ننھے ننھے قدم لیتا داؤد کے پاس بیڈ پر آتے ساتھ ہی بیٹھ گیا. گرین ٹی شرٹ کے ساتھ جینس پہنے داؤد نے ایک نظر اپنے گرد بیٹھے اپنے بھائی بہن کو دیکھا. عالیہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے داؤد کے گال پر ہاتھ رکھا اور اپنے معصوم لہجے میں بولی، ڈز اٹ ہرٹس یو بائی؟ عالیہ کی بات سن کر داؤد کی آنکھیں نم ہوئیں اور اپنا سر ہلا گیا، جس پر عالیان نے داؤد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے شرارتی لہجے میں کہا، اللہ ول پنش دیٹ گائے. اپنی معصوم بہن بھائی کی بات سن کر داؤد نے فوراً سے دونوں کو گلے لگا لیا. عالیان اور عالیہ داؤد سے 5 سال چھوٹے ہونے کی وجہ سے داؤد نے دونوں پر ہمیشہ بدرانہ شفقت سے پیش آیا، لیکن اس حادثے نے داؤد کو بدل دیا. اب پہلے سے زیادہ داؤد ان کا خیال رکھنے کا سوچنے لگا. جو میرے ساتھ ہوا میرے مولا، میرے بہن بھائی کے ساتھ مت کرنا. ان کے لیے کچھ بھی مگر وہ اذیت نہیں جو میں نے سہی. پلیز مجھے ان کی ڈھال بنانا. دل ہی دل میں خود سے کہتے ساتھ ہی ایک آنسو داؤد کی گال سے نکلا. اب اور آنسو نہیں، تم داؤد عالم شاہ ہو. مصطفیٰ انکل کی باتیں دماغ میں گونجنے لگی. تب عالیہ اور عالیان داؤد سے الگ ہوتے تب عالیہ بولی، لیٹس ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ بھائی، آئی ایم اسٹارونگ.
جس پر داؤد عالیہ کی بات پر عالیہ کو اپنی گود میں لیتا عالیان کا ہاتھ پکڑے ڈائننگ ٹیبل پر آیا. اپنے بچوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ عائلہ اور عالم دل ہی دل میں ان کی نظر اتار گئے. ڈیڈ کیا ہوا داؤد؟ عالم شاہ نے داؤد کو بلانے پر پوچھا. آئی وانٹ ٹو چینج آل دا لاکس آف دس ہاؤس اینڈ اٹ شوڈ بی فگر پیٹرن. داؤد کے سنجیدہ لب و لہجے کے ساتھ بولنے پر عالم شاہ سر ہلاتے ہوئے بولے. اینی تھنگ ایلس داؤد؟ یا ڈیڈ آئی وانٹ ٹو شفٹ ہاسٹل فار مائی اسٹڈی اینڈ میک شیور دیٹ نو ون کمز ان دس ہاؤس. نو ون مینس نو ون. اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے داؤد بولا, جس پر عالم اور عائلہ ہاتھ روکے داؤد کو دیکھنے لگے. جاری ہے. اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. شکریہ. اللہ حافظ.